तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जिसकी रहमतों के नतीजे में सांसों की आमद और रफ़्त जारी व सारी है। ना अपने इख्तियार से सांस ले सकते हैं और ना अपने इख्तियार से कार्बन को इखराज कर सकते हैं। उसकी ही रहमत है जो सांस आती भी है और मुकम्मल भी होती है। और तमाम हद गए दुरूद व सलाम व नज़वात मुक़द्दसात के लिए जिनके वजूद की बरकतों से सांसों में खुशबू विलायत जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम व जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम व जअलना व इय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत तालिबीन बिसअरिही मअ वलिय्यिही अल इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद शुक्र खुदावंद शहीदानी करबला कि बराए ज़िक्र शहीदानी करबला और बराए ज़िक्र उम्महात शहीदानी करबला आपकी खिदमत मुक़द्दस में मुहर्रमुल हराम की 15 तारीख़ 1445 सन हिजरत इस यकीन के साथ हाजिर कि बारगाह सैयदुश शुहदा बारगाह लुत्फ़ करम है और बारगाह लुत्फ़ करम में अता ही अता है, बुख़्ल का कोई हवाला ही नहीं है। आने वाला अपने हिसाब से आता है और मौला उसे अपने हिसाब से अता करते हैं। मौलाई का हिसाब और है, मौला का हिसाब और है। दोनों के हिसाब में कोई आपस में तकाबुल मुमकिन ही नहीं है। आइए इसी एतबार से सरज़मीन मुक़द्दस सरज़मीन करबला, ऐसी सरज़मीन जिस सरज़मीन को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ियारत साइर शुहदाए करबला में, वही जो ज़ियारत आप पढ़ा करते, ज़ियारत वारिसा, ज़ियारत वारिसा में अंसारा ने सरकार सैयदुश शुहदा को सलाम पेश करते हुए इमाम ने इस ज़मीन को याद किया, ताबतिल अर्ज़ुल्लती अंतुम फ़ीहा दुफ़िनतुम, और वो ज़मीन भी तय्यब ताहिर है, इसमें ए शुहदाए करबला ए अंसारान हुसैन आप दफन कर दिए गए। यानी एक तो शुहदाए करबला का अमल, उनका इखलास, उनकी मौला से मोहब्बत, उनकी खुदा की बारगाह में जज़ा वो अपने मकाम पर है, लेकिन क्या बेहतरीन निस्बत है कि जहां दफन कर दिए गए वो ज़मीन भी तय्यब व ताहिर हो गई। अब कहां दफन कर दिए गए, ज़मीन कौन सी है? ज़मीन ज़मीन का बड़ा फ़र्क है। ऐसा फ़र्क है कि चाहे तो कीमत की बात कर लेते हैं कि बड़ी कीमती ज़मीन कहां पर है, कहां जा मार्केट है। और आगे बढ़िए कि अगर कोई ऐसा मकाम हो कि जहां पर किसी भी मजहब की इबादत गाह बनी हुई हो, बड़ा इज्तिमा होता हो, तो ज़मीन और महंगी हो जाती। जैसे जैसे ज़मीन के फ़ायदे बढ़ते गए वैसे वैसे ज़मीन की कीमत बढ़ती चली गई। ज़मीन का रंग मुख्तलिफ है और जैसा रंग है वैसे ही उसके असरात हैं। कहीं सुर्ख है और कहीं जर्द है और कहीं आम खाक के अंदाज लिए हुए, कहीं इतनी सख्त है कि ज़राअत मुमकिन नहीं, और कहीं इतनी नरम है कि पांव रखो तो इस्तिकामत मुमकिन नहीं। तो ज़मीन के सारे औसाफ देखते हुए ज़मीनों का इंतखाब परवरदिगार आलम ने ज़मीन करबला के हवाले से, आइए आज तलाश करते हैं पहले कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में ज़मीन करबला का तज़किरा है कि नहीं। पहली बात तो याद रखें कि हर एक शय ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश और तर ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन के अंदर न हो। अब या ये खुश्क है या ये तर है।
اگر خشک ہے تو خاک کربلا ہے، اور تر ہے تو آب فرات ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور پھر آپ تو جانتے ہی کہ عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیت قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات کہہ چکے کہ اگر میری اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو رسی بھی قرآن سے ڈھونڈ لوں گا، اپنی اونٹ کی رسی قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ اور اگر ابن عباس کی بات سمجھ میں نہ آئے تو 20 سال تک حضرت فضہ قرآن میں کیا ڈھونڈتی رہیں؟ اپنا ہر عمل قرآن سے بیان کر کے یہ سمجھا گئیں کہ فضہ کے 20 سال قرآن کے اندر ہیں، تو پوری کائنات بھی اسی انداز سے قرآن کے اندر ہے، آپ کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا دکھائیے؟ نام دکھائیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پہلا، خدا کے 99 نام ہیں اور اتنے ہی نام سرکار کے بھی ہیں، تو سرکار ختمیہ مرتبت کے 99 نام قرآن میں ہیں؟ جواب جی نہیں۔ سرکار کے 4 یا 5 نام قرآن کے اندر ہیں، اختلاف قول ہے، 4 یا 5 نام۔ چلیے سرکار کی بات چھوڑ دیجئے، انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000، چھوڑے انبیاء کو۔ رسول کتنے ہیں؟ 313۔ 313 رسول جو ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، کیا ان سب کا نام قرآن میں ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں۔ تو کیا رسول مانا چھوڑ دیں ان کو؟ اگر نام قرآن میں نہ ہو، حالانکہ تذکرہ سب کا قرآن میں ہے، نام کی ضد نہ کیجیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب خدا کہتے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تیسرے پارے کی پہلی آیت، تمام رسولوں کا تذکرہ آ گیا۔ اللہ اکبر، سارے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، کہیں نام ہیں اور کسی کے نام موجود نہیں ہیں۔ ایسے ہی آج تمہید قائم کرتے ہوئے، کیا یہاں زمین کربلا مقدسہ کا نام قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ جواب، اگر آپ تلاش کرنا چاہیں، جیسے لفظ مکہ ایک بار آیا، لفظ مدینہ ایک سے زیادہ مرتبہ آیا، ایسے نام نہیں ملے گا کہ لکھا ہوا ہو کربلا۔ قسم بخدا اگر کربلا لکھا ہوا ہوتا تو یہ قرآن ہی چھوڑ دیتے، کہتا یہ تو شیعوں کا قرآن۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایمان لے آتے؟ ایمان نہیں لاتے، ایمان چھوڑ دیتے کہ یہ تو لکھا ہوا ہاتھ کا ہے۔ اللہ اکبر، بات واضح ہو رہی ہے؟ جیسے لفظ مکہ ایک بار آیا، لفظ مدینہ ایک سے زیادہ مرتبہ، غالباً 2 مرتبہ آیا، باقی کسی اور شہر مقدس کا نام مکہ اور مدینہ کی طرح نہیں آیا۔ لیکن اب آئیے روایات پہ غور کرتے ہیں کہ کن تعویلی روایات میں معصومین نے کربلا کے نام کو قرآن سے بیان کیا ہے۔ اور ہم تو یہی کہتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ ہم اس جماعت میں شامل نہیں ہیں، معاف کیجیے گا، جو کہہ دے کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، ہمیں نہ کل کافی تھی کتاب اور نہ آج کافی ہے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ تو کتاب کے ساتھ، کتاب کے وارث کے یقین اور عقیدے کے ساتھ جیتے ہیں نا، کہ اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی، رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی۔ قرآن کو اطرت سے جدا کر کے تو دیکھو، ہر لفظ کہے گا ہیں 72 میرے معنی، تو کہاں جائیے گا؟ اور بہرحال روایت پیش کرنا آپ کی خدمت میں، امام عسکری علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، راوی امام کی خدمت میں آیا اور آ کر امام سے کہتا ہے مولا مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرنے؟ کہتے ہیں مولا سے مولا یہ کربلا کا تذکرہ قرآن میں کہاں پر ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا
قرآن میں سورہ مبارکہ مریم کی پہلی ہی آیت میں ہے. بہت تفصیل سے میں پڑھ چکا ہوں ماہ مبارک رمضان میں تفسیر سورہ مریم. امام نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد. اب یہ ایسے حروف ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف جن میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے اعراب لگانے کی اجازت نہیں ہے. الف لام میم کو علم نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے اعراب لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو کاف الگ، ہا الگ، یا الگ، عین الگ، صاد الگ، یہ سارے حروف تہجی ہیں 28 یا 29 حروف میں سے. کیوں کہ اگر حمزہ اور الف کو الگ شمار کریں تو ہو جاتے ہیں 29، ایک شمار کر لیں تو 28 ہوتے ہیں. عربی ادب، تو عربی ادب کے اعتبار سے 28 یا 29 میں شامل ہے کاف ہا یا عین صاد. اب بتائے مسلمان کوئی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سارے قرآن اٹھا لیجئے، ترجمے میں لکھا ہے کاف ہا یا عین صاد. گویا یہاں پر تمام تر علماء نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ہمیں نہیں معلوم کہ کاف کا مطلب کیا ہے، ہا کا مطلب کیا ہے، یا کا مطلب کیا ہے، عین کا مطلب کیا ہے، صاد کا مطلب کیا ہے. تو کس سے پوچھیں گے پھر آپ؟ پھر امت آئے گی آل محمد کے دروازے پر. فرماتے مولا کاف سے مراد کربلا ہے، ہاں سے مراد ہلاک و شہادت اہل بیت اطہار، ہلاکت و شہادت. عین سے مراد امتحان آتش ہے. اللہ اکبر. یا سے مراد قاتل حسین یزید ابن معاویہ. صاد سے مراد صبر ہے. اب اگر کسی کو کربلا قرآن میں تلاش کرنا ہو تو جب تک وارث سے زمین کربلا نہ بتائے کیسے کربلا ملے گی؟ بہت سارے اندھوں کو تو آج تک نہ کربلا ملی. کربلا زمین پر تو ہے، آج تک سمجھ میں آئی نہیں. تو کاف ہا یا عین صاد پہلی علامت، پہلا مقام. دوسرا مقام کہ تذکرہ زمین کربلا قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام. سورہ مبارکہ المومنون آیت نمبر 50. خدا فرما رہا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی ایک بلند ٹیلے پر، ایسا بلند ٹیلا کہ جس میں امن اور امان تھا اور اس کے ساتھ پانی رواں تھا. معین بہتا ہوا پانی، ربوہ زمین بلند، ذات قرار جہاں امن اور امان ہو. فرماتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ دونوں شخصیات کو خدا نے پناہ دی کہاں پر؟ کا ٹیلے پر. یہ ٹیلا کہاں ہے؟ جہاں پر امن و امان ہے. یہ کربلا مقدسہ ہے، یہ علاقہ غازریہ ہے کہ جہاں پہ خدا نے ان دونوں کو پناہ دی. دلیل کہ ساتھ میں بہتا ہوا پانی ہے، فرات ہے. سرزمین مقدس کربلا امن کا مقام. اللہ اکبر. آئیے سورہ مبارکہ القصص آیت نمبر 30. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے لیے. جا رہے تھے فیملی کو لے کر. فیملی کا مطلب آپ کی وائف جناب صفورہ بنت شعیب. اور ایسے میں آپ تھی پریگننٹ، حاملہ تھی. اور حاملہ خاتون کو رات میں لے کے چلنا پریشانی ہو سکتی ہے. تو ایسے میں آپ کو ضرورت پیش آئی ایک روشنی کی. آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ آپ رکیں یہاں پر، میں تلاش کرتا ہوں کہیں سے کوئی جلتا ہوا کوئلہ یا آگ مل جائے. کیونکہ جنگلات میں آگ جلانا آسان نہیں تھا، کہیں سے کوئلہ اور آگ مانگ کے لاتے تھے. آج کل تو آسان ہے. بہرحال کیا مثال دوں، چھوڑیے مثال کو، ورنہ آپ بھی تو کبھی کبھی جلانے کے لیے مانگ لیتے ہیں نا. ایسے عرب میں مزاج تھا مانگنے کا، کیونکہ آگ جلانا جنگل میں ممکن نہ تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 30 سورہ القصص. فلما آتاہا، جب آپ بڑھے آگ کی طرف، دور سے دیکھا آگ کو. کہاں پر تھی آگ؟
کہ یہ تھی شاطل واد الایمن من البقعۃ المبارکہ من الشجرہ. یہ تھا ایک کنارہ دائیں طرف کی وادی کا کہ جس میں ایک بابرکت ٹکڑے زمین تھا، اور بابرکت ٹکڑے زمین میں درخت کے پاس سے روشنی آ رہی تھی. اب قسم بخدا تلاش کریں پورے زمین پر چل کر کے کہاں یہ واقعہ پیش آیا. کون بتائے گا؟ حضرت موسیٰ چلے گئے، حضرت موسیٰ کی آل دستیاب نہیں، کس سے پوچھیں گے؟ تو کوئی تو ہو پروردگار جو بتائے کہ موسیٰ کہاں گئے تھے. تو جواب ملے گا موسیٰ کے وارث سے پوچھ لو. السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. اگر موسیٰ نہ رہے کلیم خدا تو وارث موسیٰ کلیم خدا بتائے گا کہ موسیٰ گئے کہاں پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے شاط الواد، روایت ہے پانچویں امام کی، اس سے مراد ہے کنارہ. کس کا کنارہ؟ فرات کا کنارہ. اسی لیے کربلا کے ناموں میں ایک نام ہے شط الفرات. کربلا کے 9 سے زیادہ نام لکھنے والے علماء نے، اس میں سے ایک نام ہے شط الفرات، فرات کا کنارہ. کہاں پر آئے؟ شاطی کنارے پر. اور یہ کون سا کنارہ ہے؟ واد الایمن. یہ وادی ایمن کی دائیں طرف ہے، جہاں ایک بہت بابرکت ٹکڑے زمین ہے. آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھے، ایک درخت کے پاس پہنچے جہاں سے روشنی آ رہی تھی. یہ روشنی کسی اور کو دکھائی نہیں دے سکتی تھی، اور نہ وہ آواز کوئی اور سن سکتا تھا جو خدا نے موسیٰ کے لیے قرار دی تھی. بس دیکھ بھی موسیٰ سکتے تھے اور سن بھی موسیٰ ہی سکتے تھے. درخت سے آواز آ رہی تھی، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ میں ہوں اللہ. کون اللہ؟ عالمین کا رب. نہ یہ آواز کسی اور نے سنی نہ روشنی کسی اور نے دیکھی. یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام نے خالی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ کا پورا وجود روشنی کو مشاہدہ کر رہا تھا. یہ انبیاء کی شان ہے. آپ نے خالی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی، آپ کا پورا وجود خدا کی آواز سن رہا تھا. اللہ اکبر. موسیٰ میں آپ سے پوچھوں آپ کہاں گئے تھے؟ کہیں اللہ سے ملنے کے لیے؟ نہیں، آگ لینے گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ آگ لینے. اور آگ لینے جائے پیغمبر ہی مل جائے. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں وہ مقام مقدس سرزمین کربلا تھی جہاں درخت کے پاس سے آواز آ رہی تھی. بات سمجھ میں نہ آئے تو آئیے روایت ایک اور آپ کی خدمت میں، کتاب معالی سبتین سے، انوار ہدایت سے اور لوامع الانوار سے. وہ فصلی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین مکہ نے، مکے کی زمین نے فخر کیا کہ مجھ جیسا کون ہوگا کہ خدا کا گھر میرے وجود پر ہے، میرے سینے پر ہے. تمام تر زمانے والے اہل اسلام، اہل قبلہ جب قربانی کرنا چاہیں تو رخ کرتے ہیں حیوانات کا میری طرف. جب میت دفن کی جائے تو چہرہ کرتے ہیں میتوں کا میری طرف. نماز پڑھتے ہیں میری طرف منہ کر کے. اللہ اکبر. اور پھر جب کبھی انہیں موقع ملے تو میرے زمین پر آ کر اس بنے ہوئے گھر کا طواف کرتے ہیں. تو مجھ سے بہتر کون ہوگا؟ پروردگار نے زمین مکہ پر وحی نازل کی. یہ بات یاد رکھیے، ہم یہ 2 دن پہلے بات کر چکے ہیں کہ خدا بے جان چیزوں پر بھی وحی نازل کرتا ہے، چاہے وہ آسمان ہو یا وہ زمین ہو. وحی نازل کی اللہ نے. اے زمین مکہ ذرا سا اطمینان رکھو، تکبر نہ کرو. تکبر نہ کرو کہ تم سے بہتر ہے بیت المعمور. بیت المعمور سے بہتر ہے عرش خدا. اور ان سب سے افضل 1,00,000 گنا افضل ہے زمین کربلا محلہ. اتنا آسان نہیں ہے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وقت نہیں ہے. چلیے آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے، آپ کیجئے. پھر یاد رکھیے
کہ خلقت آدم سے 24,000 سال پہلے زمین کربلا بنی. زمین کربلا کو خدا نے علیین قرار دیا، جہاں سے محمد و آل محمد کے لباس بشریت کے لیے مٹی لی گئی. وہ زمین علیین ہے، جنت کی زمین. تو جنت تو پہلے سے ہے نا، جنت کا ٹکڑا خدا نے اتارا ہے. زمین مکہ زمین کائنات ہے، زمین کربلا زمین جنت ہے. کیا مقابلہ کائنات کی زمین کا جنت کی زمین سے. اللہ اکبر. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین کربلا کو میں نے تمہاری خلقت سے 24,000 سال پہلے بنایا ہے. آل محمد یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بنایا ہے، آل محمد فرماتے ہیں خدا نے بنایا ہے. اگر کسی کو خدا کے بنانے میں شک ہو تو اس کا علاج آل محمد کیا کریں گے؟ اگر حدیث کے الفاظ یہ ہوتے تو شاید آپ کا ذہن قبول نہ کرتا. خدا نے بنایا ہے. اب وقت کون بتائے گا کب بنایا ہے؟ وہی بتائے گا جس نے بنایا ہو یا جس کے سامنے بنایا ہو. 24,000 سال پہلے. پھر خدا فرماتا ہے کہ اے زمین مکہ، میں نے زمین کربلا کو فضیلت دی ہے، ایسی فضیلت دی ہے کہ جو یہاں پر دفن ہوگا اس پر عذاب نہ کروں گا، اور روز قیامت یہاں سے اٹھنے والوں کا حساب نہ لوں گا. میں نے فرشتوں سے کہا ہے، فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ زمین کربلا پہ جایا کریں اور زمین کربلا کی خاک اٹھا کر میرے عرش پہ لایا کریں. اللہ اکبر. زمین کربلا کی خاک اٹھا کر فرشتے عرش پہ لاتے ہیں. زمین کربلا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس زمین کے لیے میں نے اتنی فضیلت دی اسے. دوسری روایت کا اشارہ کہ جب زمین مکہ نے زمین کربلا کے مقابلے پر مفاخرت کی ہے، فخر کیا ہے، تو خدا نے فرمایا کہ سمندر سے اگر سوئی کی نوک پر پانی لیا جائے، جتنا پانی سوئی کی نوک پر آئے گا اتنا تمہارا مقام ہے. سمندر ہے زمین کربلا. اللہ اکبر. آج کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں آیتوں کو مکمل کرتے ہوئے پھر آتے ہیں عنوان ثانی کے اوپر. تو زمین کربلا کا مقام پہچانیے. ہم نہیں پہچانتے، قسم بخدا ہم نہیں جانتے. اگر جان لیتے تو شوق زیارت میں جان نکل جاتی. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا. روایت پڑھنا اور ہے، کتاب چاٹ لینا اور ہے، عقیدہ بنا لینا یہ اور ہے. اللہ اکبر. زمین کربلا کی اہمیت کہاں کہاں الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس مقام پہ بلائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس مقام سے اٹھائے گئے کربلا سے. موسیٰ بلائے گئے کربلا میں، یونس مبعوث ہوئے زمین کربلا پر نینوا کے نام سے، اللہ کے نبی. پھر الفاظ روایت کے اعتبار سے زمین کربلا پر انبیاء کی آمد، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج بچے انتظار میں تھے، اور بہرحال پروردگار سلامت رکھے ان کو بھی اور جنہوں نے ان کی یہ تربیت کی انہیں بھی. ہمارا موضوع یہی تو ہے آگے والا. تو زمین کربلا کی اہمیت پر صرف چند جملے آج کی حد تک، اور باقی باتیں انشاءاللہ آنے والی راتوں میں. سرکار معراج پر گئے تو معراج پر جانے کا روٹ کیا تھا؟ اللہ اکبر. آپ کو یاد ہوگا ماہ مبارکہ رمضان میں ہم نے کوفے کے حوالے سے، بلکہ پچھلے عشرے میں 11 سے 20 محرم کوفے کے حوالے سے مسجد کوفہ کی باتیں بیان کی تھی. اور کوفہ کربلا سرحدیں آپس میں ملی ہیں. سرزمین مقدس مسجد کوفہ میں اللہ کے رسول کی آمد ہے. آپ کی معراج کے 2 حصے ہیں، ایک کا نام ہے اسراء، ایک کا نام ہے معراج. اسراء کہتے ہیں زمین سے زمین تک کا سفر،
اس میں استوال و براق، اور جو معراج ہے زمین سے آسمان تک کا سفر، اس میں سواری کا نام ہے رف رف. اور پیغمبر کہاں سے بلند ہوئے، مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سوائے ایک مثال سمجھانے کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مثال ناقص ہوتی ہے، کامل نہیں ہوتی، لیکن ہم جیسے طالب علموں کے لیے ذرا بات آسان ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے، جہاز نے اڑنا ہے اور اڑنے سے پہلے جہاز رن وے پہ کیا کرتا ہے؟ ایک مخصوص فاصلے تک یہ دوڑتا ہے. ایسا محسوس ہوا جیسے خدا نے اپنے حبیب کی معراج کا پہلا حصہ مکمل کیا مکے سے کربلا تک. تو کربلا ہی سے راستہ نکل رہا ہے آسمانوں کا. یہ کل بات میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ کربلا میں ہی مین سرور. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کچھ جاتا نہیں ہے اوپر جب تک کربلا سے لنک نہ ہو. نہ دعا جاتی ہے نہ بندہ جاتا ہے. تو بندے کی مثال بھی عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ جناب مریم نے غسل تعمید دیا کہاں پر؟ کربلا کے اندر، زمین کربلا. انبیاء کے لیے مقدس ترین مقام. کیوں؟ کہ خدا نے مقدس کیا ہے. جب خدا نے مقدس کیا ہے اور سارے انبیاء کے اجسام بنانے کے لیے سب سے افضل ترین مٹی خدا نے استعمال کی ہے، زمین کربلا. اب رہا مسئلہ، وہ سوال کا جواب شاید کچھ کسی حد تک میں آج بیان کر سکوں کہ زمین کربلا سے اگر خاک لی ہے تو دفن ہونا چاہیے سب کو زمین کربلا میں. روایت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ سب کی مٹی تو خدا نے لی زمین کربلا سے، مگر طوفان نوح کے موقع پر یہ مٹی خدا نے زمین پر پھیلا دی. سرکار فرماتے ہیں، سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جب خدا زمین کو بچھا رہا تھا اس وقت خدا نے زمین کربلا کو اپنے ہاتھ سے بنایا. عجیب بات ہے، خدا قرآن میں کہے میں نے آدم کو دونوں ہاتھ سے بنایا، سمجھ میں آ جائے. امام فرماتے خدا نے میری قبر کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اور ہاتھ کا مطلب صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا مطلب ہے؟ ہاتھ کے دو مطلب ہیں. ہاتھ کا ایک مطلب خدا کی طاقت، قدرت، اختیار، اور ہاتھ کا دوسرا مطلب جو خدا کا ہاتھ ہے وہی تو حسین کے بابا کے پاس ہے. اور جو خدا کے لیے آگے بڑھتے ہیں خدا ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہتا ہے. اللہ زمین کربلا مقدس اتنی معتبر زمین ہے کہ 1,24,000 انبیاء. اب جو سوال تھا تو سوال یہ تھا کہ زمین کربلا پہ دفن ہوئے لشکر یزید کے ہزاروں لوگ، زمین کربلا پہ دفن ہوئے بہت سارے گنہگار الگ الگ زمانوں میں. پوری تاریخ پڑھنے کے لیے تو مہینہ چاہیے پورا. کون کب دفن ہوا اور کیسا گنہگار تھا. ہر گنہگار پر جو آل محمد کا مخالف ہو خدا کی لعنت ہے. اور لعنتیوں کا تذکرہ ہم رحمت کے ماحول میں نہیں کرتے. بڑے بڑے گزر گئے زمین کربلا پر. تو زمین کربلا پہ دفن ہونا کمال. جواب دیے. رات کون سی ہے؟ یہ رات ہے جمعے کی رات، شب جمعہ. شب جمعہ اگر کوئی منافق مر جائے تو کیا روایت سوٹ کرے گی والی کہ شب جمعہ مرنے والے کو کوئی حساب نہیں ہوتا، جنت میں چلا جاتا ہے؟ تو جنت میں جانے کے لیے شب جمعہ مرنا کافی نہیں ہے، علی کا مولا ماننا کافی. شب جمعہ مرنا آرام میں لا کے دفن کر تو نہیں. مثال دیتا ہوں آسان سی. بتائیے 360 بت رکھے رہے کعبے کے اندر، اب بن گئے وہ؟ ان کی خاک کھا کے شفا بنی؟ نہیں. کیوں؟ ارے سینکڑوں سال رکھے گئے رہے. پتا چلا رکھے رہنا کمال نہیں ہے، بلکہ خدا جسے کمال عطا کرے وہی صاحب کمال ہے. زمین کربلا سے، اور چونکہ روایت یہ بیان کر رہی کہ زمین کربلا میں دفن ہونا کمال نہیں ہے، زمین کربلا سے اٹھایا جانا کمال ہے.
ہو سکتا ہے مختلف ہستیاں الگ الگ مقامات پہ دفن ہیں، مگر جب اٹھائیں جائیں تو زمین کربلائی معلیٰ سے، اور جو کربلائی معلیٰ میں گاڑ دیے گئے، میں لفظ دفن کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لفظ دفن کی توہین نہیں کرنا چاہتا، زمین کربلا میں گاڑ دیے گئے، ان کو منتقل کرنے کے لیے خدا نے ایسے فرشتے رکھے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ انسان کا کسی جگہ پہ دفن ہونا اپنا اختیار ہو سکتا ہے، لیکن کسی زمین سے اٹھایا جانا اس کا اختیار نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 پڑھوں اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے دوسرے عنوان میں داخل ہو جاؤ۔ بالکل ایسے ہی آج ہو گیا جیسے کل پورا عنوان ہمارا ایک حصے میں چلا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کیا؟ یہ وہی آیت ہے جس سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھا۔ کب پڑھا؟ جبکہ آپ کے سر مقدس پر عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ملعون نے تلوار ماری تھی، اور تلوار کے زخم کے بعد امام علیہ السلام کی زبان مقدس سے ایک آیت قرآن اور ایک کلمہ مخصوص آپ کا اپنا فزت ورب الکعبۃ، اور آپ مٹی ڈالتے جاتے تھے اپنے سر کے زخم پر محراب مسجد کی، اور فرماتے تھے منہا خلقناکم، خدا فرماتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اسی مٹی میں واپس پلٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے اٹھا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ 3 جملے ہیں۔ مٹی کا فیصلہ 2 پہ نہیں ہوگا، کس مٹی سے بنے، اس مٹی میں دفن ہوئے، یہ 2 جملے ہوئے، 3 چاہیے مجھے۔ تیسرا کیا ہے کہ ہم اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آج کی حد تک بات کو روکتے، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ بس یہ بات یاد رکھیں کہ زمین کربلاء معلیٰ طبتم وطابت الارض التي انتم فیہا دفنتم، اور آج 2 ماؤں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ ماں جس کے شہزادے کی عمر 11 سال ہے، شہزادے کا نام ہے عبداللہ، اور شہزادے کے بابا کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ میرے پاس سوالات بھی آئے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سوال انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں، جناب رقیہ کے حوالے سے۔ آج عنوان نہیں بن پا رہا۔ عبداللہ ابن الحسن علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کربلا میں تھیں، تو آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کا اسم گرامی بنت شلیل یا بنت شلیل، شین لام یہ لام، پڑھنے کا طریقہ یا صفت مشبہ یا تصغیر، شلیل یا شلیل، بنت شلیل یا بنت شلیل۔ آپ کا نام الگ سے نہیں ہے، بنت شلیل۔ بالکل سمجھیے جیسے ہمارے بعض گھرانوں میں نام رکھتے ہیں بچی کا بنت زہرا، بنت زہرا، مجھے تو یاد ہے میرے خاندان میں نام ہے اس طرح، ورنہ بنت الہدیٰ یاد دلا دوں، عظیم شخصیت، نام کیا ہے؟ بنت الہدیٰ۔ ایسے یہ نام کیا ہے؟ بنت شلیل یا بنت شلیل۔ ان کے والد کا نام ہے ابن عبداللہ، ان کا قبیلہ البجلی یا البجلیہ۔ ان کا تعارف ان کے خاندان کے ساتھ ساتھ ان کے والد کے سگے بھائی ہیں، جریر بن عبداللہ ہے البجلی۔ یہ جریر وہ شخصیت ہیں کہ جو ہجرت کے 9ویں برس میں ایمان لے کر آئے، اور اللہ کے رسول کے زمانے کے لحاظ سے آپ صحابی کہلائے۔ پھر 3 حکومتوں میں بھی ان کے مختلف منصب رہے، اور جب امامت اور حکومت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام قائم ہوئی، تو جریر کو امام نے سفیر بنایا تھا۔ جریر سفیر علی بنے تھے، بالکل جیسے
سفیر امام کے بنے آپ کے بھائی مسلم ابن عقیل. ایسے جریر ابن عبداللہ البجلی سفیر قرار پائے امام کی طرف سے. کہاں کے لیے؟ سرزمین شام کے لیے. امام نے ان کا انتخاب کیا تھا کہ جاؤ اور جا کر حاکم شام کو ہماری بیعت کی دعوت دو. اللہ اکبر. ان کے بھائی ہیں شلیل، جن کی بیٹی ہیں امام حسن کے نکاح. اور کربلا میں موجود رہنے والی خواتین میں ان کا نام شامل ہے، بنت شلیل. ان کا بیٹا 11 سال کا، نام رکھا ہے عبداللہ. غالباً یہ امام مجتبی علیہ السلام کی آخری اولاد. 11 سال کا مطلب کیا ہے کہ کربلا کے واقعے سے امام مجتبی علیہ السلام 10 سال پہلے شہید ہوئے. 61 تو شروع ہوا تھا نا، تو 50 اور 60 کے درمیان 10 کا فاصلہ ہے، تو 11واں سال لگا ہے ان کو. جناب عبداللہ بچہ ہے 11 سال کا، اور اتنا بےتاب ہے خیمے کے اندر، اتنا بےتاب کہ جناب زینب کبریٰ روک رہی ہیں مگر بےتاب ہوا جاتا ہے. جب امام علیہ السلام آخری سجدے میں تھے اور آپ کے وجود مقدس پر تلوار بلند کی جا رہی تھی، بچے کو ماں، تمام خواتین چاہتی تھیں کہ یہ نہ جائے. کیوں؟ یہ جا کر کیا کرے گا؟ لیکن کیا ماں کی محبت کا اثر تھا کہ بچہ ایک دم دوڑ کے باہر گیا اور جا کر اپنے چچا کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کا سائبان بنا دیا. اور غالباً یہ آخری شہید ہے امام سے پہلے. اچھا، باقاعدہ 11 سال کا بچہ بول سکتا ہے نا؟ بول رہا تھا کہ تم میرے چچا کو مارنا چاہتے ہو؟ میں آ گیا ہوں. اللہ اکبر. تلوار تو بلند تھی، ظالم نے عجیب کام کیا، ایسی تلوار ماری ہے بچے کے دونوں ہاتھ ایک ساتھ کٹ گئے. سوچتا ہوں کربلا کے میدان میں مولا عباس کے دونوں ہاتھ کٹے، مولا حسین کے بھی ہاتھ کاٹے گئے. جب کمر کا بندھا ہوا پٹکا کھولنا چاہا شہادت کے بعد، تو کربلا میں 3 شخصیات کے ہاتھ کاٹے گئے. اللہ اکبر. ایک اولاد امیر المومنین مولا کائنات کے بیٹے، کون؟ جناب عباس. مولا حسین اور امام حسن کی اولاد عبداللہ. اور جیسے ہی ہاتھ کٹے بچہ کسے آواز دے گا؟ بچے نے اپنے چچا کو آواز دی. امام سجدے کی حالت میں تھے، اپنے ایک ہاتھ کو اونچا کیا، بچے کو اپنے گود میں لینا چاہا. کہتے ہیں اسی حالت میں بچے کو ذبح کر دیا گیا. اللہ اکبر. آخری قربانی مولا حسین کی گود میں. اس کی ماں، ہمارا سلام و شہیدوں کی ماؤں پر، نہ فریاد کی ہے، نہ ہائے اور وائے کیا ہے، نہ جزا و فضا کیا ہے، شکر خدا کا سجدہ کیا ہے. یہ بنت شلیل ہے. اور عزیزو، دوسری ماں تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کا تذکرہ بہت کم ملا کتابوں کے اندر. یعنی ہم پہچانتے ہیں ام فروہ کے نام سے. آپ کے ناموں کے اعتبار سے ایک نام رملہ، ایک نام نجمہ، ایک نام نرجس. آپ کے ناموں میں ایک کنیت ام فروہ کے اعتبار سے. ام فروہ کسے کہتے؟ ام فروہ کہتے ہیں، فروہ خاص طور سے ایسی بچی کو کہا جاتا تھا اس کے بال بہت گھنے ہوتے تھے، یعنی کہیں بھی کوئی جگہ خالی شرمیں نہیں ہوتی تھی. گھنے بالوں والی بچی کو فروہ کہا جاتا تھا، بچی ہو یا بچہ ہو. سر کے تاج کو بھی اسی مناسبت سے فروہ کہتے تھے. دولت و ثروت کو بھی اس لحاظ سے فروہ کہتے تھے. تو سلام و شخصیت پر اسے خدا نے قاسم کی ماں بنایا، سر پر ایسا تاج رکھا، نام کو ایسا باعث برکت اور باعث وسعت رزق قرار دیا کہ اگر آپ کے نام سے انسان منت مان لے. پہچانتا کون ہے؟ قاسم کی ماں، قاسم کی ماں ہے.
ہر ماں اگر قاسم کی ماں کو یاد کرے تو قسم بخدا قاسم کی ماں کسی کی ماں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا. منت تو مانیے. منت کا مطلب جو آپ کرنا چاہیں، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، سورہ یاسین، 2 رکعت نماز، ہدیہ یا نذر کی منت مان لیجیے جناب قاسم کی ماں کے حوالے سے. تو ام فروا کا نام رملہ یا نجمہ یا نرجس، اور یہ اب تلاش کرتے کرتے ان کا والد کون، ان کا خاندان کون سا کا نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ کہ یہ روم سے یا روم سے جو اسیر لائے گئے تھے ان اسیروں میں شامل تھیں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے انہیں خرید کر اپنے حرم میں شامل فرمایا تھا. اللہ اکبر. ام ولد قرار پاتی ہیں بیٹا ہو جانے کی وجہ سے صاحب اولاد ہو گئے. خدا نے ایسا بیٹا عطا کیا کہ امام حسن کی ساری ازواج جو مومنات صالحات رہی ہیں ان میں کسی کو ایسا بیٹا خدا نے عطا ہی نہ کیا. حسن مثنیٰ ہو یا عبداللہ الاکبر یا عبداللہ الاصغر یا محمد الاکبر، امام کی اولادوں میں سے کسی بیٹے کو خدا نے ایسا نہیں بنایا ایسا قاسم کو بنایا تھا. کیا مطلب ہے؟ قاسم بالکل شبیہ حسن مجتبیٰ تھے، ایسی شبیہ تھے جیسے علی اکبر پیغمبر کی شبیہ. یہ جملہ میں نہیں کہتا، مولا حسین کا جملہ ہے، ہمارے یہاں پڑھا بہت کم جاتا ہے. قاسم 13 برس کے تھے. قاسم کی ماں پہ لاکھوں سلام ہو. بڑا مشکل وقت تھا جب قاسم 3 سال کے تھے، اور جناب رملہ یعنی ام فروا دیکھ رہی تھیں اپنے وارث کے جگر کے ٹکڑے لگن میں نکلتے. 3 سال کا شہزادہ باپ کا طواف کرتا تھا. جب باپ کا طواف کرتا تھا، آپ کو معلوم بچے بڑے ہراساں ہو جاتے ہیں اگر گھر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے. بچوں کی معصومیت چلی جاتی ہے. خدا نہ کرے کسی گھر میں ایسا واقعہ پیش آئے کہ بچوں کے سامنے باپ دم توڑ رہا ہو تو بچے گھبرا جاتے ہیں. ہائے 3 سال کا شہزادہ اپنے بابا کا طواف کرتے کرتے کبھی قریب آتا تھا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بابا کے خون کو صاف کرتا تھا. روتا جاتا تھا. رونے والوں، مولا حسن مجتبیٰ 47 برس کے سن میں شہید کیے گئے. جوانی کا سن تھا. روتا جاتا تھا. بس میں یہ سوچتا ہوں شہزادے آپ نے بابا کے ہونٹوں کا خون صاف کر دیا نا، جب سکینہ یتیم ہوگی اور اپنے بابا کے سر کو دیکھے گی مگر خون صاف نہ کر سکے. ہائے شہزادہ قاسم. امام نے بلایا اور بلانے کے بعد ایک وصیت لکھی. وصیت لکھ کر قاسم کے بازو پر باندھی. فرمایا ام فروا اسے کھولنا مت. اگر کوئی ایسا دن آئے کہ تم سمجھو اس سے بڑا دن کوئی آ نہیں سکتا پھر کھول لینا. تعویذ تو باندھے جاتے ہیں جان بچانے کے لیے. ہائے کربلا. رونے والوں، 10 محرم میں جناب قاسم بڑے پریشان تھے. بار بار جاتے تھے چچا کے پاس. چچا روتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے. واپس آتے تھے، اماں کیا کروں. خدا آپ سب کو نصیب کرے کربلائی مولا کی زیارت. انشاءاللہ خیام گاہ میں جائیے گا تو حضرت قاسم کا خیمہ الگ سے ہے. اپنے خیمے میں گئے اور بیٹھ کر اپنے سر کو رکھا اپنے زانوؤں پر. اتنا روئے اتنا روئے. ایک جملہ تھا، ہائے بابا ہائے بابا، اگر آپ ابھی ہوتے تو بابا قاسم کے لیے اتنی مشکل نہ ہوتی. بابا بابا کہتے کہتے اچانک بابا کا دیا ہوا تعویذ یاد آ گیا. رونا ختم کیا. ماں کے پاس پہنچے. ماں نے تعویذ کھول کے حوالے کیا، جائیے. اللہ اکبر. پہنچے امام کی خدمت میں. امام نے تعویذ کو لیا. بہت روئے اور اتنا روئے کہ اپنے بھائی کی تصویر کو مرنے کے لیے کیسے بھیج دیں. کربلا میں سب سے زیادہ جو کم سن گھوڑے پہ سوار ہو کر لڑنے والوں میں شامل تھے ان میں قاسم تھے. بس رونے والوں، میں 2-3 جملے اور پڑھوں گا. بہت مشکل وقت تھا جناب قاسم کے لیے. جب میدان کربلا میں گئے ہیں، آپ کا ٹارگٹ کیا تھا؟ کیوں اتنا شہید ہوئے آپ؟ ٹارگٹ یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ لشکر یزید کے علمدار سے علم چھین لیں. لشکر یزید کے علمدار سے علم چھین لیں.
اور لشکر یزید کا علمدار، لشکر کوفہ کا علمدار بالکل قلب لشکر میں تھا، اور اس تک پہنچنے کے لیے درمیان میں 5 صفیں تھی سپاہیوں کی. قاسم کا سن دیکھیے. جب ارزق شامی کو فنار کیا ہے، اب آپ کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے؟ علمدار لشکر یزید. آپ نے پہلی صف کو توڑا، آگے بڑھے. حسین داد شجاعت دے رہے. ہمارے یہاں مقتل بہت کم پڑھے جاتے ہیں. دوسری صف کو توڑا، آگے بڑھے. صف ثالث کو بھی توڑ دیا اور آگے بڑھے. صف رابع اسے بھی توڑ دیا. اتنا قریب پہنچ گئے. اب لڑتے لڑتے، یاد رکھیے یہ جنگ وہ نہیں ہے یہ دور سے کھڑے ہو کے مارا اور بندہ ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ جنگ ہے ایسی جنگ، فزیکل جنگ، کہ آپ کی طاقت ہوگی تو یہ آپ کا اصل کام کرے گا. سامنے والا روکے گا بھی، آپ کو مارے گا بھی. اللہ اکبر. کربلا میں 4 شہید ایسے ہیں جن پر پتھراؤ بھی کیا گیا ہے. ایک نہیں، 2 نہیں، 4 شہید ایسے ہیں. ایک مولا عباس ہیں، ایک مولا حسین ہیں، ایک جناب علی اکبر ہیں، اور چوتھے جناب قاسم ہیں، جنہیں ہتھیاروں کے علاوہ پتھروں سے مارا گیا. جب اس حد تک اندر داخل ہو گئے کہ قلب لشکر یزید میں چلے گئے تو پیچھے صفیں واپس بننا شروع ہو گئے. اب یہ خیام سے دور ہو گئے، امام کے لشکر سے بہت دور ہو گئے. قاسم بیچ میں آ گئے لڑتے لڑتے. ایسے میں عمر ساتھ پکارا، اب اسے واپس نہ جانے دینا. 13 سال کا بچہ ہے، پیاس لگ رہی ہے، جنگ کرتے کرتے زخمی ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں اتنا زیادہ بڑا قد نہیں ہے کہ پاؤں رکاب تک پہنچ جائیں. واہ غربت. ایسے میں لشکر نے مل کر مارنا شروع کیا. شاید آپ کو میری بات کا اندازہ ہو جائے کہ حسین کو پہنچنے میں دیر کیوں ہوئی تھی، کہ قاسم قلب لشکر میں پہنچ چکے تھے. اسی لیے میرا مولا گھوڑے سے نیچے کیسے آئے؟ بٹھایا تو چچا نے تھا، اتارے گا کون کہ پاؤں رکاب میں نہیں پہنچتے تھے. ایسے میں جناب قاسم جب گھوڑے سے گرنے لگے، آواز دیا، اماں چچا درکنی. رونے والے کربلا میں کسی شہید نے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، سلام کیا ہے سوائے قاسم کے بچوں کی طرح ہے نا، یا اماں درکنی. جب چچا دکھائی نہ دیے تو تیسری بار بچے نے رخ کیا خیموں کی طرف، آواز دی، یا اماں مدد کرو. نیچے کیسے اترے قاسم؟ اللہ اکبر. اسی لیے میرا مولا، عجیب جملہ ہے، کربلا میں میرے مولا حسین جتنی بار میدان میں گئے ہیں کسی بھی بار اتنا تیزی کے ساتھ نہیں گئے. یہ میں نہیں کہتا، کہ امام زمانہ کے جملے زیارت ناہیہ میں ایسے گئے قاسم کی آواز پر جیسے بجلی کوندتی ہے. مگر کریں کیا؟ پہلی صف کو توڑا، دوسری صف کو توڑا، تیسری صف کو توڑا. کبھی آواز دائیں سے آتی تھی، یا اماں، کبھی آواز بائیں سے آتی تھی. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قاسم کا پاؤں رکاب میں رک گیا، زمین پہ آدھا جسم آ گیا. گھوڑا کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا. یا اماں ادرکنی اجرکم اللہ. رونے والوں، امام قاسم کو اٹھا کے لائے ہیں، اللہ اکبر، ایسے عالم میں لے کر آئے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اپنی بھابھی سے، بھابھی ام فروا سے، کہ بھابھی آپ قاسم کو دیکھ نہیں پائیں گے، قاسم کو آپ دیکھ نہیں پائیں گی. فرمایا مولا سے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں. میرا سلام ہو اس ماں پر جس نے 13 سال کے بدن کو ٹکڑوں میں دیکھا. امام نے جیسے ہی لاش کو رکھا، ماں گر پڑی، پیشانی چوم کے کہا، اے بیٹا دادی زہرا کو سلام کہنا کہ بیوہ کے پاس ایک ہی فدیہ تھا، قربان کر دیا. اگر اور بھی ہوتے سب برائے قربان حسین. واہ محمد. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد.
ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار اس نازنین بدن کا واسطہ کہ جس پر پتھر بھی مارے گئے، اے خدا اس 13 سال کے شہید کا واسطہ، اس کی ماں کی عظمت کا واسطہ کہ اپنے بیٹے کے سر کو کٹا ہوا دیکھا، نو کے سینہ پر دیکھا، مگر کہیں بھی جناب قاسم کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی کلمات نہیں کہے، بس سیدہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتی رہیں۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مانگنے والوں کی مرادیں اسی ماں کا واسطہ قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا شہزاد قاسم کی عبادت کا، اخلاق کا، آپ کے مقام اور مرتبے کا واسطہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو پروردگار تمام تر اخلاقی محاسن سے آراستہ فرما، ان کے عقائد کو مضبوط فرما، ولایت آل محمد پر یقین کامل عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا والدین کے لیے ان کی اولاد کو باقیات صالحات قرار دے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمیں ہمارے آباء و اجداد، ذریت و اولاد کے ساتھ امام علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں، نوکروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔